अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अजीज तलबा, कमिश्नरेट ऑफ कॉलेजिएट एजुकेशन के LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के वीडियो असबाक में आपका इस्तकबाल किया जाता है। आज हम जिस सबक के ताल्लुक से मालूमात हासिल करने जा रहे हैं उस सबक का उन्वान है मिर्ज़ा गालिब। दबिस्तान दिल्ली के हमारे निसाब में जो 5 शुअरा शामिल हैं उनमें से एक अहम शायर हैं मिर्ज़ा गालिब। तो आइए हम मिर्ज़ा गालिब के ताल्लुक से जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में सबसे पहले देखेंगे कि हम अगराज़ व मकासिद क्या हैं। अगराज़ व मकासिद, इस सबक के जरिए हम मिर्ज़ा गालिब की हयात और शख्सियत के ताल्लुक से जानकारी हासिल करेंगे, मिर्ज़ा गालिब के कलाम के ताल्लुक से जानकारी हासिल करेंगे, साथ ही साथ मिर्ज़ा गालिब की शायराना खुसूसियात के ताल्लुक से जानकारी हासिल करेंगे और उर्दू अदब में गालिब के मुकाम के ताल्लुक से भी जानकारी हासिल करेंगे। इस सिलसिले में हम सबसे पहले जो है मिर्ज़ा गालिब की हयात के ताल्लुक से जानकारी हासिल करेंगे, उसके बाद जो है उनकी शख्सियत, और उसके बाद तीसरे मरहले पर हम जो है मिर्ज़ा गालिब के शायराना जो खुसूसियात हैं उस ताल्लुक से जो है एक एक खुसूसियत का तफसीली जिक्र करेंगे। तो चलिए चलते हैं मिर्ज़ा गालिब। ये रहे तस्वीर मिर्ज़ा गालिब की। सबसे पहले मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब का तारुफ व तमहीद। उर्दू अदब की एक अबखरी शख्सियत मिर्ज़ा गालिब हैं। एक बहुत बड़ी शख्सियत है मिर्ज़ा गालिब, कोई मामूली शायर नहीं है, जिन्होंने उर्दू शायरी को नए नए मौज़ूआत और मज़ामीन से मालामाल किया। उर्दू अदब में कई शुअरा हैं जिन्होंने रिवायती अंदाज से शायरी की, अपने ज़माने के ताल्लुक से कहा, कोई शोहरत हासिल की, चंद साल के बाद उनके इंतकाल के बाद उसके बाद चंद दिनों के बाद उनका नाम पर्दे इख्फा में चले गया, पर्दे में चले गया। लेकिन गालिब ऐसा नाम नहीं है, गालिब ऐसा शायर नहीं है, बल्कि उन्होंने उर्दू शायरी को नए नए मौज़ूआत और मज़ामीन से मालामाल किया है। उनकी शायरी उर्दू अदब में एक संग मील की हैसियत रखती है। इंसानी जिंदगी में जिसको टर्निंग पॉइंट जिसको कहते हैं हम, उसकी काफी अहमियत होती है। इसी तरीके से उर्दू शायरी, उर्दू अदब, चाहे वो शायरी हो चाहे वो नसर हो, इस सिलसिले में टर्निंग पॉइंट जो है गालिब अहम है। गालिब की जो शायरी है, गालिब की जो नसर है, वो एक संग मील की हैसियत रखती है। गालिब न सिर्फ एक शायर थे बल्कि उर्दू के बेहतरीन नसर निगार भी थे। हम जो है गालिब के नसर के ताल्लुक से मुख्तसर तौर पर मालूमात हासिल करेंगे। चुनाचे गालिब जितने बड़े शायर हैं उसी तरीके से नसर निगार भी हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं हयात और शख्सियत के ताल्लुक से। गालिब का असल नाम असदुल्ला खान था और उर्फियत जो है मिर्ज़ा नौशाद थी। नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, निजाम जंग शाही खिताबात थे। 1797 में अकबराबाद आगरा में जो है गालिब की पैदाइश हुई, मिर्ज़ा असदुल्ला की पैदाइश हुई। यहाँ पर यह जिक्र बेजा ना होगा कि हमारे दबिस्तान दिल्ली के ही एक और शायर मीर तकी मीर जो है उनकी पैदाइश भी आगरा में ही हुई थी। अक्सर इम्तिहानात वगैरह में सवाल पूछता है कि वो कौन से दो शायर हैं जो एक ही मुकाम पर पैदा हुए, यानी अकबर आगरा में जो है इनकी पैदाइश हुई। इस सिलसिले में और भी बहुत सारी बातें आती हैं कि मीर के ज़माने में जब गालिब इब्तिदा शायरी कर रहे थे, बचपन में जो है गालिब को देखकर उन्होंने कहा था कि अगर इस लड़के को कोई अच्छा उस्ताद मिल जाए तो ये नाम कमाएगा, वरना मुहमिल बकेगा, बेकार की लग़्व बात कहेगा। इस तरीके से बचपन में जो है मिर्ज़ा गालिब की मुलाकात मीर तकी मीर से हुई थी। चलिए गालिब के हयात के ताल्लुक से मजीद मालूमात हासिल करते हैं कि गालिब के वालिद साहब का नाम जो है अब्दुल्ला बेग था, जिन्होंने पहले नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ फिर हैदराबाद में फौज में मुलाजिमत की। किसी जंग में जो है गालिब साहब के वालिद का इंतकाल हो गया। उसी वक्त गालिब की उम्र सिर्फ 5 साल की थी। चचा नसरुल्ला बेग ने परवरिश की। चचा अंग्रेजी सरकार में फौज के रिसालदार थे। जब गालिब की उम्र 9 साल की हुई तो उनका भी इंतकाल हो गया।
غالب کو انگریزی حکومت سے 700 روپیہ سالانہ پینشن مقرر ہوئی۔ غالب کا ننیال بہت خوشحال تھا، اس لیے غالب کی پرورش عیش و عشرت میں ہوئی۔ 13 سال کی عمر میں دہلی کے نواب الہی بخش خان معروف کی بیٹی امراؤ بیگم سے غالب کی شادی ہوئی اور غالب مستقل طور پر دہلی میں سکونت اختیار کرنے لگے۔ ذوق کے انتقال کے بعد بہادر شاہ ظفر کے استاد کی حیثیت سے غالب کا تقرر ہوا اور 50 روپیے ماہوار پر تاریخ خاندان تیمور فارسی زبان میں لکھنے پر بھی آپ مقرر ہوئے تھے۔ غدر کے بعد یہ سب کچھ جاتا رہا اور غداری کے الزام میں غالب کو بھی قید کر دیا گیا، مگر بہت جلد غالب آزاد ہو گئے اور اپنی پنشن کی بحالی کے لیے کلکتے کا سفر بھی کیا۔ اس طرح 62 روپیے پینشن بحال ہوئی۔ اس کے علاوہ نواب رامپور سے ماہانہ 100 روپیے ملتے تھے۔ اس طرح غالب کی تمام زندگی معاشی تگ و دو میں گزری۔ وہ معاشی اعتبار سے زندگی بھر کبھی بھی خوشحال نہ رہے، ہمیشہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے مگر اپنی پسند کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ اس طریقے کے مرزا غالب اردو شاعری کے ایک عظیم شخصیت تھے جن کا انتقال 1869 میں دہلی میں ہوا اور حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ میں تدفین عمل میں آئی۔ جہاں تک غالب کی شخصیت کا سوال ہے، دیکھیں کہ غالب کی شخصیت ایک مرنجا مرن شخصیت تھی۔ وہ ہر ایک سے اچھا سلوک کرتے تھے۔ ان کے حلقے میں ہر مذہب، ہر مسلک اور ہر علاقے کے لوگ شامل تھے۔ بعض انگریز غالب کی بہت عقیدت کیا کرتے تھے، وہ کسی کو ناراض نہ کرتے تھے۔ ان کی شخصیت میں ظریفانہ پہلو عمدہ تھا، اسی لیے حالی نے خواجہ الطاف حسین حالی نے انہیں حیوان ظریف کہہ کر یاد کیا ہے۔ غالب ہر ایک سے اچھے مراسم رکھتے تھے۔ ان کے خطوط کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان بھر سے انہیں خطوط آتے تھے۔ آخر عمر میں کئی گھنٹے صرف خطوط لکھنے میں ان کا وقت گزرتا تھا۔ غالب بہت خوددار انسان تھے۔ انہوں نے سب سے الگ رہنے کے لیے اپنے لیے ایک الگ راہ نکالی اور مرتے دم تک اس پر قائم رہے۔ یہ خوددار شخص سب کے راستے پر نہیں چلتا، اس کی الگ پہچان ہوتی ہے، اس کی راستہ الگ ہوتا ہے۔ چنانچہ غالب خوددار شخصیت کے حامل شخص تھے۔ اب دیکھیں گے کہ ہم غالب بحیثیت شاعر کیا ہے۔ مرزا غالب ابتدا میں اسد تخلص اختیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی شاعر اسد کا یہ شعر دیکھا، یعنی غالب کے زمانے میں کوئی دوسرا شخص شاعر تھا جس کا تخلص اسد تھا۔ اس کا ایک شعر اس طرح تھا کہ اسد اس جفا پر بتوں سے وفا کی، میرے شعر شاباش رحمت خدا کی۔ جب غالب کی نظر سے یہ شعر گزرا تو اس کے بعد سے غالب نے جو اب تک تخلص اسد استعمال کر رہے تھے اس کو غالب میں تبدیل کر دیا۔ اسد تخلص ترک کرتے ہوئے غالب اختیار کرے۔ غالب کی شاعری کی تفہیم کے لیے ہم ان کی شاعری کو 3 دوروں میں 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ یعنی غالب کی جو شاعری ہے مکمل شاعری، اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا دور جس میں فارسیت کا غلبہ ہے، فارسی الفاظ، فارسی خیالات، فارسی کے الفاظ کو، فارسی کے مضامین کو زیادہ استعمال کیا گیا ہے، وہ دور پہلا ہے۔ یہ دقیق دور، مشکل دور ہے۔ دوسرا دور ہے فارسیت کم زبان و معنی آفرینی ہے۔ ایک تیسرا دور ہے آسان، عام فہم اور سہل ممتنع کی شاعری۔ اس طریقے سے غالب کی جو ابتدائی شاعری ملتی ہے وہ بہت مشکل پسند اور فارسیت کے غلبے والی شاعری تھی۔ دیکھیے غالب کی مشکل پسندی۔ مرزا غالب نے شاعری اس وقت شروع کی تھی جب وہ آگرہ میں تھے، مگر اس وقت کی شاعری میں فارسیت کا غلبہ تھا، عوام کی فہم سے اوپر کی شاعری تھی۔ غالب دراصل ابتدا میں فارسی ہی میں شاعری کی، بعد میں اردو کی جانب مائل ہوئے، اس لیے پہلے دور کی شاعری میں فارسیت کا غلبہ نظر آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بے دل کا رنگ بھی اس میں غالب نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ تخیل اتنا بلند تھا کہ عوام کو کہنا پڑتا تھا کہ اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے، مزہ کہنے کا جب ہے کہ ایک کہے اور دوسرا سمجھے، کلام میر سمجھے اور زبان مرزا سمجھے، مگر ان کا کہا یا آپ سمجھے یا خدا سمجھے۔ یعنی غالب کی شاعری کس تفہیم کے لیے لوگوں کو کئی مشکلیں سامنے تھی۔ تو اس دور کے لوگ کیا کہتے تھے، مگر ان کا کہا، ان کا مطلب غالب کا کہا، آپ سمجھے یا خدا سمجھے، خدا سمجھ سکتا تم سمجھ سکتے، ہماری سمجھ سے باہر ہے شاعری۔ ان اعتراضات پر کبھی کبھی غالب یوں جواب دیتے کہ مشکل ہے زبس کے کلام میرا اے دل، سن سن کے جسے سخنوران کامل، آسا کہنے کی کرتے ہیں فرمائش، گویم مشکل وگر نہ گویم مشکل، بولنا مشکل نہ بولنا مشکل، یہ آسان کی فرمائش لوگ کرتے ہیں۔ اور جب غالب کے کلام کی مشکل پسندی کے عوض محمل کہا گیا تو غالب نے اس کا جواب یوں دیا کہ
نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، گر نہیں ہے میرے اشعار میں مانے نہ صحیح، مگر بہت جلد غالب اپنی مشکل پسندی کو مان گئے اور آسانی کی جانب مائل ہوئے۔ چنانچہ آگے چل کر غالب نے فارسیت کو کم کر دیا اور آسان اور عام فہم زبان میں شاعری شروع کی، جس کی مقبولیت نہ صرف ہندوستان بلکہ ترجمے کے ذریعے ساری دنیا میں پھیل گئی۔ غالب کی تفہیم میں نہ صرف مشکل پسندی حائل تھی، مشکل پسندی رکاوٹ تھی، بلکہ غالب کا انداز بیان خود الگ تھا۔ وہ لوگوں کے راستے پر چلنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے لیے ایک الگ راہ کی تلاش میں تھے۔ اس لیے بھی غالب کا کلام فہم سے دور اور مشکل پسند بن گیا تھا۔ جہاں تک شاعرانہ خصوصیات کا تعلق ہے، غالب کے شاعرانہ خصوصیات کئی ہیں، جن میں سے ہم ایک کے بعد دیکھتے چلیں گے۔ غالب کی شاعری کی سب سے بڑی خوبی اور خصوصیت جو ہے تہیداری ہے۔ تہیداری کس کو کہتے ہیں؟ مرزا غالب کی شاعری کی اہم خوبی تہیداری ہے۔ جس طرح ٹھہرے ہوئے پانی میں کوئی پتھر ڈالنے پر اس میں ایک ایک ہو کر کئی دائرے نکلتے ہیں، آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس تصویر ہے جو فونٹ کے پیچھے جو تصویر نظر آ رہی ہے، جس پر پانی کا خطرہ گرنے کے ساتھ ہی جو دائرے بن رہے ہیں، 1 2 3 4 کئی دائرے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ غالب کی شاعری میں بھی اسی طریقے سے کئی پہلو لے کر ہے۔ غالب کی شاعری میں کئی پہلو لے کر ہے۔ پہلی بار پڑھنے پر ایک معنی ذہن میں آئے گا، دوسری بار پڑھنے پر دوسرا معنی، اور تیسری بار پڑھنے پر تیسرا معنی۔ اس طرح غالب کی شاعری میں تہیداری پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شعر دیکھیے کہ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ اس شعر کے ایک معنی یہ ہے کہ دشت کو دیکھ کر گھر یاد آیا کہ میرے گھر میں بھی ایسا ہی دشت ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ دشت کی ویرانی کچھ بھی نہیں ہے، اگر ویرانی دیکھنا ہے تو میرے گھر پر چلیے، وہاں کی ویرانی دیکھیں گے۔ اس طریقے سے غالب کے کلام میں جو ہے تہیداری پانی جاتی ہے، ایک معنی نہیں، چند دن کے بعد دوسرا معنی، تیسرا معنی، کئی معنی جو ہے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ غالب کی شاعری کی دوسری خصوصیت ہے فکر و فلسفہ۔ غالب کے کلام میں ہمیں ایک فکر و فلسفہ ملتا ہے، مگر یہاں شعریت اہم ہے، فکر و فلسفہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ عام طور پر فلسفی شاعر اپنے فلسفے پر زور دیتا ہے اور اپنے افکار و نظریات پر زور دیتا ہے اور انہی کو اپنی شاعری میں پیش کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے فن میں کمی محسوس کی جا سکتی ہے۔ مگر غالب کے ہاں فکر و فن بھی ہے اور شعریت بھی ہے۔ یہاں شعریت پر زور دیا گیا ہے۔ غالب کے فکر کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ رنج سے خوگر ہو تو مٹ جاتا ہے رنج، رنج سے خوگر ہو تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی۔ یہ بہترین فکر فلسفہ دیا گیا ہے کہ انسان شروع میں جو ہے غم، رنج، تکلیف ہوتی ہے تو شروع میں اس کی تکلیف ہوتی ہے، جب تکلیفیں انسان سہنا شروع کرتا ہے تو تکلیف نہیں رہتی بلکہ آسان ہو جاتی۔ اسی طریقے سے غالب کہتے ہیں کہ ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ ایک اور شعر میں کہتے ہیں کہ عشرت خطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ تو اس طریقے سے غالب کے کلام میں جو ہے بہترین فکر اور فلسفہ ہم کو ملتا ہے۔ حسن و عشق۔ غالب نے ابتدا میں روایتی انداز اپناتے ہوئے حسن و عشق کے معاملات کو اپنی شاعری میں پیش کیا ہے، لیکن اس میں بھی ایک ندرت ہے اور ان کا انداز الگ ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ حسن و عشق سے مملو اشعار کی چند مثالیں۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیمے کش کو، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیمے کش کو، وہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ انسان کو جب کوئی کانٹا چبھتا ہے تو کانٹا رہنے تک اس کی تکلیف ہوتی ہے، نکالنے پر چلی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے شاعر دیکھیے کتنی بڑی بات کہتا ہے کہ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیمے کش کو، تیرے عشق سے جو میرے دل پر جو نیمے کش تیر لگا ہے وہ ایسے ہی لگا ہوا ہے، تکلیف ہمیشہ ہے، اگر پار ہو جاتا خلش ہی نہیں ہوتی، درد ہی نہیں ہوتا۔ کانٹے میں پیر کو چبھے ہوئے کانٹے کو نکالنے کے بعد تکلیف کم ہوتی ہے، جب تک لگا ہوا رہتا ہے اس کا درد زیادہ رہتا ہے۔ یہی بات یہاں پیش کی گئی ہے۔ ایک شعر دیکھیے کہ تیرے سر و خامت سے ایک قد آدم، قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں، جو یہ خون آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، میں یہ سمجھوں گا کہ 2 شمع فروزاں ہو گئیں۔ اس طریقے سے حسن عشق جو ہے غالب کی کلام کی خصوصیت ہے۔ غالب کے کلام کی خصوصیت تشکیک ہے۔ تشکیک اور سوچنے پر مجبور کرنا غالب کے کلام کی اہم خصوصیت ہے۔ قاری جب غالب کا کلام پڑھتا ہے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس کا ذہن فکر مند ہوتا ہے اور وہ غالب کی طرح سوچنا شروع کرتا ہے۔
یہ اشعار دیکھیے کہ جبکہ تجبن نہیں کوئی موجود، جبکہ تجبن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے؟ یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں؟ غمز و اشو ادا کیا ہے؟ سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں؟ ابر کیا چیز ہے اور ہوا کیا ہے؟ یعنی ایک سوچ پیدا ہوتی ہے. اشعار پڑھنے کے بعد انسان جو ہے قاری جو ہے سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، غالب کی طرح سوچنے لگتا ہے. غرض کے غالب کا کلام تشکیک اور استفہامیہ سے مکمل ہے جس سے قاری محظوظ ہوتا ہے. غالب کے کلام کی خصوصیت طنز و مزاح، طنز و ظرافت ہے. غالب کی شاعری کی خصوصیت طنز و ظرافت ہے. وہ کبھی واعظ پر طنز کرتے ہیں تو کبھی ملا پر، اور کبھی خدا پر تو کبھی جنت و جہنم پر اور فرشتوں پر بھی طنز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان اشعار میں دیکھیے کہ وہ کس طریقے سے طنز کرتے ہیں. کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں واعظ. واعظ کے اوپر طنز دیکھیے کہ کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں واعظ، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے. کیوں نہ فردوس میں دوزخ کو ملا لیں یا رب، کیوں نہ فردوس میں دوزخ کو ملا لیں یا رب، سحر کے واسطے تھوڑی سی فضا اور سہی. پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی ہوتا. نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، یا رب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے. ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کو خوش رکھنے کو یہ غالب یہ خیال اچھا ہے. دل کو خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. ان تمام چیزوں میں دیکھیے کہ کہیں واعظ پر، کہیں ملا پر، کہیں خدا پر، کہیں جنت جہنم پر، کہیں فرشتوں پر جو ہے طنز کیا گیا ہے. ایک اور خصوصیت ہے مرخع کشی، یعنی تصویر نظر آنا. غالب کے کلام کی خصوصیت مرخع کشی ہے. ان کے کلام میں کئی ایک مرخع ملتے ہیں جن سے اس عہد کے حالات کے ساتھ ساتھ اس عہد کی تصویر ملتی ہے. یہی نہیں بلکہ مکمل دیوان میں کئی طرح کی تصویریں پائی جاتی ہیں. خاص کر غالب کے خطوط میں اس کی کئی مثالیں ملتے ہیں. غنچہ پھر مثال دیکھیے کہ غنچہ پھر لگا کھلنے، غنچہ پھر لگا کھلنے، آج ہم نے اپنا دل خون کیا ہوا دیکھا، گم کیا ہوا پایا. وہ بادئے شبانہ کی سرمستیاں کہاں، وہ بادئے شبانہ کی سرمستیاں کہاں، اٹھیے بس اب کے لذت خواب سحر گئی. مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے، مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے، جوش خدا سے بزم چراغاں کیے ہوئے. اس طرح غالب کی شاعری میں بہت سارے مرخع ملتے ہیں. ایک اور خصوصیت ہے نشاتیہ انداز. غالب کی زندگی کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی کبھی بھی خوشحال نہ رہی، ہمیشہ معاشی پریشانیاں رہیں، بلکہ پینشن کی بحالی کے لیے انہیں کلکتے کا سفر کرنا پڑا. غدر کے بعد قید کر دیے گئے. اس کے علاوہ آخر وقت میں اتنی معاشی پریشانی لاحق ہوئی کہ اپنے کپڑے فروخت کر کے پیٹ بھرنا پڑا ان کو. اسی لیے وہ ایک خط میں کہتے ہیں کہ لوگ کھانا کھاتے ہیں اور میں کپڑے کھاتا ہوں. اتنے سارے غم کے باوجود ان کی شاعری ایک نشاتیہ شاعری ہے. اس میں غم شامل ہے مگر بہت جلد وہ خوشی کی جانب مائل ہوتے ہیں. وہ مصری کی مکھی بننا پسند کرتے ہیں لیکن شہد کی مکھی کبھی نہیں بنتے. مصری مکھی مصری پر بیٹھ کر اڑ جاتی ہے، شہد کی مکھی ایک ہی جگہ رہتی ہے. مثال کے طور پر چند اشعار دیکھیے کہ زندگی اپنی کچھ اس طرح سے گزری غالب، زندگی اپنی کچھ اس طرح سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے. غم اگرچہ جاں غسل ہے پا بچی کہاں کے دل ہے، غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا. اس طریقے سے غالب کے کلام میں جو ہے نشاتیہ انداز پایا جاتا ہے. ایک اور خصوصیت ہے تصوف. غالب ایک صوفی شاعر نہیں تھے مگر ان کی شاعری میں کہیں کہیں تصوف کے مضامین پائے جاتے ہیں. کبھی وہ وحدت الوجود کے قائل نظر آتے ہیں اور کبھی اس کو نہیں مانتے. غرض کے غالب کسی ایک خیال پر نہیں رکتے. اسی طرح خدا کی تخلیق پر وہ سوالیہ نشان بھی لگاتے ہیں. اشعار میں کہتے ہیں کہ جب تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے. سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے. کبھی یوں کہتے ہیں کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا. کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا. تصوف کے مضامین بھی غالب کی شاعری کی اہم خصوصیت ہے. سہل ممتنع. غالب کے کلام کی خصوصیت سہل ممتنع ہے. غالب نے عمدہ سے عمدہ اور بڑے سے بڑے خیال کو مختصر اور سادہ الفاظ میں بیان کیا ہے. یہاں اتنی سادگی اور روانی ہے کہ قاری بس پڑھ کر محو ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. سہل ممتنع جو ہے آسان آن فہم مختصر شاعری تھی. غالب کے کلام میں یہ خصوصیت ہے. ابتدائی کلام میں نہیں بلکہ آخر زمانے کے کلام میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے. ایک اور خصوصیت دیکھیے کہ انداز بیان.
ان تمام خصوصیات کے باوجود غالب کی اہم خصوصیت ان کا انداز بیان ہے۔ ہر موضوع پر انہوں نے اپنے انداز سے سوچ کر اپنے انداز میں بات کی ہے۔ خود غالب کو اس بات کا احساس تھا کہ وہ زمانے سے نرالے ہیں، چنانچہ وہ کہتے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور غالب کا جو ہے انداز بیاں ہی اور ہوا کرتا تھا۔ اور ایک خصوصیت دیکھیے، وسیع دامن۔ غالب نے اردو شاعری کے دامن کو وسیع کیا۔ غالب سے پہلے اردو شاعری جو ہے حسن و عشق کی شاعری، گل و بلبل کی شاعری تھی۔ غالب نے اس میں وسعت پیدا کی اور اس کو ایک ذہن دیا، اس میں نئے نئے موضوعات و مضامین کو شامل کیا۔ اس کے علاوہ سوچنا سکھایا اور غور و فکر کرنے کی عادت ڈالی۔ اس سلسلے میں آل احمد سرور لکھتے ہیں کہ غالب سے پہلے اردو شاعری دل والوں کی دنیا تھی۔ غالب نے اسے ذہن دیا اور ایک ایسی زبان دی جو فکر کی گرمی کا ساتھ دے سکے۔ غالب نہ ہوتے تو اقبال نہ ہوتے۔ غالب ہمارے لیے ایک شاعر نہیں بلکہ ذہنی فضا ہیں۔ دیکھیے آل احمد سرور نے کتنا بہترین کہا ہے غالب کے تعلق سے۔ غرض کے غالب کا دیوان ایک گلستان ہزار رنگ کا ہے، جس میں ہر طرح کے پھول ہیں جن کی رونق آب و تاب ہے۔ آخر میں دیکھیں گے یہ تھے شاعرانہ خصوصیات۔ غالب کی قصیدہ نگاری، نثر نگاری اور لطیفہ گوئی کے تعلق سے ہم مختصر طور پر دیکھیں گے۔ غزل گوئی کے علاوہ غالب کا درجہ قصیدہ نگاری میں بھی بلند ہے۔ ان کے قصائد میں شوکت الفاظ، جوش، تخیل، معنی آفرینی اور ندرت فکر پائے جاتے ہیں۔ شاعری کے علاوہ نثر میں بھی غالب کا اہم مقام ہے۔ ان کے خطوط سے جدید اردو نثر کا آغاز ہوتا ہے۔ اردو ادب میں غالب کے خطوط بہت مشہور ہیں، جن میں اس عہد کی تاریخ محفوظ ہو گئی ہے۔ دہلی کی بربادی، غدر، اس عہد کے سیاسی، معاشی، سماجی اور مذہبی حالات کی جانکاری کے لیے خطوط غالب کافی کارآمد ہیں۔ خطوط غالب ایسے ہیں کہ پڑھنے والا پڑھ کر رہ جاتا ہے۔ اس دور کے جو حالات تھے، اس دور کے جو پریشانیاں تھیں، جنگ و جدال کا ماحول تھا، خون لوٹ مار کے حالات تھے، وہ تمام چیزیں اگر جاننا چاہتے ہیں تو بہترین ذریعہ جو ہے غالب کے خطوط ہیں۔ اودھ ہندی خطوط غالب کئی مجموعے شائع ہوئے ہیں اور آج بھی اس کے کئی ایڈیشنز جو ہے شائع ہو رہے ہیں۔ ایک اور دیکھیے کہ اردو زبان میں غالب کے لطیفے بھی کافی مشہور ہیں، جو کہ ان کے خطوط میں ہر جگہ نظر آتے ہیں، جن سے ان کے ظریفانہ حیثیت کا پتہ چلتا ہے۔ غرض کے غالب اردو ادب کے نہ صرف عظیم شاعر ہیں بلکہ بہترین نثر نگار بھی ہیں۔ تو یہ رہے مرزا اسد اللہ خان غالب کے تعلق سے مختصر سا تعارف اور ان کی شاعری اور ان کی خصوصیات مطالعہ۔ عزیز طلبہ، آپ مزید معلومات کے لیے ان لنکس اور کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ لنکس دیے گئے ہیں اور غالب کے اوپر یہ تو مختصر کتابیں ہیں یہاں ذکر کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جن کے ذریعے سے غالب کی تفہیم میں آسانی ہو سکتی ہے۔